अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है कि हमने पिछला ग्रुप पढ़ लिया। ये तकरीबन काफ़ी अरसा हमें लगा, मेरा ख़्याल है 2 साल से ज़्यादा अरसा लगा है पूरा पिछला ग्रुप जो है ना पढ़ने में, मुकम्मल करने में। और आज से हम दूसरा ग्रुप इस सूरा का शुरू करने जा रहे हैं। जब ग्रुप मैं बात करता हूँ तो ज़ाहिर है कि ये उसी सोच और फ़िक्र के तहत है जो हमीदुद्दीन फ़राही साहब से जो ना शुरू हुई, अमीन अहसन इस्लाही साहब और उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम जुवैद अहमद गामदी साहब। जब ये अहबाब जो हमारे उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, जब ये कहते हैं कि ये सूरतों का एक ग्रोह है, एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, ये 7 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। ये वो नहीं है जिसको हम 7 मंज़िलें कहते हैं, वो एक मुख्तलिफ कांसेप्ट है और वो भी हमने बाद में जो है ना ज़ाहिर है कि मुसलमानों ने खुद तरतीब दिया है, उन 7 मंज़िलों का जो जो तसव्वुर है। लेकिन सहाबा इकराम के ज़माने में मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो अ, हमारे यहाँ ये तरतीब जो है ना दी जाती है, ये एक बड़ी कुदरती तरतीब है। कुदरती तरतीब ये कि सूरतें एक या एक से ज़्यादा मक्की सूरतों से आगाज़ होता है और उसके बाद एक या एक से ज़्यादा मदनी सूरतों पे इख्तिताम होता है। यानी ये मजमूआ जो 7 जो गुलदस्ते हैं, हर गुलदस्ता यानी यूँ कह लें कि ये मक्की सूरतों से शुरू होता है और मदनी सूरतों पे इख्तिताम पज़ीर होता है। और इस तरीके से ये 7 गुलदस्ते बनते हैं, 7 ग्रुप्स बनते हैं, जिसको पूरे कुरान मजीद को जो है ना हम देखते हैं, तो इस तरह हम उनको यानी तक़सीम कर लेते हैं। ये जो जो तरतीब है, ये तौफ़ीकी है। ये नहीं है कि हम इंसानों ने इसको तक़सीम किया है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद इसको इस तरीके से डिवाइड किया है और हमारे लिए इसके अंदर ज़ाहिर है कि बहुत कुछ सोचने-समझने के मौक़े हैं, बहुत कुछ सोचने-समझने के चीज़ें हैं, जिनको हम देखते हैं। जैसा कि पीछे हमने देखा कि पिछले ग्रुप के अंदर जो पहला ग्रुप था, उसके अंदर सूरा फ़ातिहा जो है, वो मक्की सूरा है और उसके बाद चारों जो सूरतें हैं सूरा बकरा है, सूरा आले इमरान है, सूरा निसा है और उसके बाद सूरा माइदा है। ये चारों की चारों सूरतें जो हैं, एक तरतीब के साथ तारीखी तौर पे जो है ना आगे बढ़ती हैं, एक तसलसल के साथ आगे बढ़ती हैं और इख्तिताम होता है सूरा माइदा पे जाके। और उसके बाद आगे जो ये आज जो सूरा अनआम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी मक्की सूरा है। तो गोया कि ये एक दूसरे ग्रुप का आगाज़ हो गया है, दूसरे बाब का आगाज़ हो गया है। इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ जो अल बयान में जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं, तो यूँ ही एक नया बाब शुरू होता है, तो वहाँ पे यानी एक तरह का ये एक पेज जिसके ऊपर सफ़ा जिसके ऊपर जो है ना ये मेंशन कर दिया जाता है कि ये बाब दोम जैसा कि यहाँ पे शुरू हो गया है और इसके अंदर कौन-कौन सी सूरतें हैं, वो उसको भी हाइलाइट कर दिया गया है कि ये अनाम से शुरू होंगी और तौबा पे जाके जो है ना ख़त्म होंगी। और जब हम इसके कंटेंट्स देखते हैं, यानी इस बाब के अंदर, तो वो 4 मेजर एरियाज़ हैं, जो ये इस बाब के अंदर हम कवर करेंगे। कुरैश पर इत्माम हुज्जत। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली जो हेडिंग है, वो है कुरैश पर इत्माम हुज्जत। हम जानते हैं कि पिछले जो अ, हमने ग्रुप पढ़ा है, उसमें ज़्यादातर जो है ना अहले किताब थे और अहले किताब में से भी ज़्यादातर जो है ना अहले यहूद थे, जिन पे इत्माम हुज्जत हुआ। लेकिन इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें, तो ये अहले कुरैश हैं जिन पे इत्माम हुज्जत होता है। अहले कुरैश यानी जिनके अंदर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जिस कौम की तरफ जो है ना बतौर रसूल यानी मबऊस हुए, वो कुरैश है, मक्का है और उन पे इत्माम हुज्जत होता है। और उसके बाद दूसरा जो मेजर एरिया है, मेजर टॉपिक है, मेजर थीम है जो इन सूरतों के अंदर आप देखेंगे, मुसलमानों का तज़किया व तत्हीर। ये जब लफ़्ज़ तज़किया व तत्हीर बोला जाता है, ये 2 पहलुओं को कवर करता है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है तज़किया और तत्हीर के पहलू से, वो वही है जो आम है, जिसके अंदर हम ज़ाहिर है कि नमाज़ है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये इबादात होती हैं। इस तरह फ़रोनोश की चीज़ें होती हैं, खाने-पीने के हवाले से हलाल और हराम की जो बात होती है, बहस होती है। ऐसे ही जो है ना वो हमारे
یوں کہہ لیں کہ پرونوش ہے، بدن کی تطہیر کے حوالے سے جو ہے نا کچھ معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ اور تطہیر کی یہ جو نا پہلو ہوتے ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ایک تزکیہ اور تطہیر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یعنی یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ کور کرے گا یہ چیپٹر، یعنی یہ کہ جو شریعت ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گی، اور تزکیہ اور تطہیر کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر جاتے ہیں تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کی تطہیر ہوتی ہے، یعنی یہ کہ کون اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، کون کم درجے کے مسلمان ہیں، کون کمزور ہیں اور کون منافق ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اندر یہ تزکیہ اور تطہیر کا پہلو چلتا ہے، ایسے ہی جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ مخالفین کے اندر بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اناد اور دشمنی پہ جو ہے نا تل جاتے ہیں، اور ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو نا ظاہر ہے کہ وہ اس جگہ اس مقام پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہ ظاہر ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ایک مختلف جگہ پہ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے کہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے تزکیہ اور تطہیر کے دونوں پہلو آ جاتے ہیں، ایک پہلو جو میں نے بتایا کہ شریعت کا پہلو ہے، اور ایک پہلو جو کہ رسول کے حوالے سے، رسول کی ذات کے حوالے سے ہے، کہ رسول کے اپنے ساتھیوں کے اندر بھی جو ہے نا کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے، اور ایسے ہی مخالفین جو ایمان نہیں لاتے ان کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے، اور ان دونوں طرح کی اصطلاحوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ جہاں جہاں یعنی یہ پہلو آتا ہے، یہ تصور آتا ہے، وہاں میں اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن اس چیز کو کہ مسلمانوں کا تزکیہ تطہیر اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے، یعنی یہ کہ پچھلے گروپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کو یعنی اہل کتاب کو بھی ایک سٹیج پہ لا کے چھوڑ دیا گیا ہے، ان پہ اتمام حجت ہوا ہے، اور اتمام حجت ہو چکنے کے بعد ان کو ایک سٹیج پہ لا کے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کہ کیا ان کے لیے اس زمین کے اوپر کو فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ جو زمین کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، دینونت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ وہ قیامت صغریٰ ہے جو رسولوں کے دور میں جاری ہوتی ہے، اور لازمی طور پہ یعنی جو بھی رسول اس دنیا میں آتا ہے اس کے نتیجے پہ زمین پہ ایک قیامت برپا ہوتی ہے، وہ قیامت جس کو ہم بعض اوقات قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو دینونت بھی کہتے ہیں۔ دینونت یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حمید الدین فراہی صاحب سے لے کے مسلسل یہ لفظ اسی یعنی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کو میں نے ابھی قیامت صغریٰ یا رسولوں کے دور کے اندر جو قیامت لگتی ہے، جس کے نتیجے میں اہل ایمان جو ہے نا وہ نوازے جاتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو یعنی اقتدار مل جاتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ان کے لیے کرتی ہے، جبکہ دوسرا فریق جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ آخری دینونت ہوتی ہے جو رسولوں کے اندر یعنی دور میں برپا ہوتی ہے، یعنی یہ جو آپ کے سامنے ابھی میں نے جو 3 ایریاز ہیں، یہ میجر تھیمز ہیں ان چاروں صورتوں کے جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ انعام سے سورہ توبہ تک۔ اب آگے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا باب ہے، اس میں انعام سے توبہ تک 4 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 2 انعام اور آراف القریٰ مکہ میں، اور آخری 2 انفال اور توبہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو القریٰ مکہ میں کہا گیا ہے، اس کو ہم مکیات کہتے ہیں، یعنی مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہجرت کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے اور مدینہ میں نازل ہوتی ہیں، ان کو ہم مدنیات کہتے ہیں یا مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک وقت کی تفریق ہے، اور اس وقت کی تفریق کے ساتھ ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، شاید آگے جو ہے نا اس کا ذکر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنیات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ میں آلریڈی اس کو کور کر چکا ہوں، یعنی ہر باب مکی صورتوں شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش اور مدنیات میں مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو ضمناً ہوا ہے، یعنی سیکنڈری طور پہ ہوا ہے، پرائمری نہیں ہوا۔ پچھلے گروپ کے اندر جو پرائمری طور پہ اہل کتاب کا ذکر ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اس یعنی جو آگے صورتیں آ رہی ہیں اگر ان کا ذکر آئے گا بھی تو وہ سیکنڈری طور پہ آئے گا، پرائمری طور پہ جو ہے نا ان کا ذکر نہیں آئے گا۔ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش
اور مدنیات میں مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو ضمناً ہوا ہے، چنانچہ اس کی مکیات میں استدلال بھی بیشتر عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے شواہد سے ہے، یا پھر تاریخ کے حقائق اور قریش کے مسلمات سے، اس لیے کہ وہ صحیح بھی تھے اور قریش انہیں تسلیم بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس گروپ کے یعنی آغاز کرنے سے پہلے ہی ان کو واضح کر دیا جائے۔ یعنی قرآن مجید جب استدلال دیتا ہے، اپنے آرگومنٹس دیتا ہے، اپنے دلائل دیتا ہے، ریزننگ دیتا ہے، تو وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ابھی سے اس کو پلے باندھ لیں، اور کیونکہ اس کے بعد مسلسل جو ہے نا اس کا ذکر آئے گا۔ یہ مکی صورتوں کے اندر یہ بڑی خاص چیز ہے، مدنی صورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن مکی صورتوں کے اندر یہ بہت نمایاں طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی دلائل قرآن مجید جب دیتا ہے، یعنی ایک بات کرتا ہے، بات کرنے کی دلیل دیتا ہے، تو دلیلیں کس طرح کی ہوتی ہیں ہم ان دلیلوں کو بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور کیٹیگرائز کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی طرح کی جو استدلال یا دلیلیں ہوتی ہیں وہ عقل و فطرت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل و فطرت پہ مبنی ہوتی ہیں تو یہ بھی بڑا ایک میننگ فل سا جو ہے نا ظاہر ہے، جب ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو اس کو واضح کر دینا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عقل و فطرت یعنی یہ کہ یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، تو یہ عقل جو ہے نا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عقل ہی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ساتھ فطرت کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ عقل و فطرت یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دلیلوں کو سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہی ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ایک بندہ بہت اعلیٰ پائے کا جو ہے نا وہ اسکالر ہو، یا ایک عام آدمی ہو، قرآن مجید اس میں فرق نہیں کرتا۔ یعنی وہ عقل اور فطرت جو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، فطرت کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، فیکلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھتی ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے، یہ ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ یہ ریڈی والا ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، اسکالر ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، یعنی عام گلی محلے میں چلنے پھرنے والا جو شخص ہے اس کے پاس بھی یہ چیز موجود ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک بات ہوتی ہے جس کو فلسفیانہ انداز میں ہم پیش کرتے ہیں۔ فلسفیانہ یعنی ایک فریم ورک ہوتا ہے، یعنی آپ لا پڑھیں گے تو اس کا ایک اپنا فریم ورک ہے، آپ یعنی اکنامکس پڑھیں گے اس کا ایک اپنا فریم ورک ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کا، پرکھنے کا، دیکھنے کا۔ ایسے ہی جب آپ فلسفہ پڑھیں گے تو اس کو بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی عقلی طور پہ چیزوں کا جو ہے نا کوئی معیارات بنائے جاتے ہیں، سٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں، کرائٹیرینز بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سٹینڈرڈز کو پھر اپلائی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے فریم ورک ہے اور اس فریم ورک کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سائنس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، وہاں پہ بھی فریم ورکس ہوتے ہیں، جن کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ مطلب پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جب یہ پڑھنے کے لیے اس کا آغاز کرتے ہیں تو تمام طرح کے یہ ذہنی جو سٹرکچر ہیں، ڈھانچے ہیں، سوچنے سمجھنے کے جو ہے نا کلیات ہیں کہ اب اس کو کیسے جو ہے نا چیزوں کو سمجھا جائے گا، ان سے آزاد ہو کر آئیں، اور ایک عام انسان کی عقل جو ہوتی ہے اس کو جو ہے نا لیں، اور قرآن مجید اسی عقل کو جو ہے نا اپیل کرتا ہے، اسی عقل کو سمجھاتا ہے، اسی عقل کے لیے جو ہے نا باتیں اسی انداز سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلو ہے عقل و فطرت۔ دوسرا پہلو ہے انفس و آفاق، یعنی یہاں پہ یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ انفس کا جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات آتی ہیں، انہی سے جو ہے نا یہ اصطلاحات جو بنی ہیں۔ انفس کیا ہے؟ انفس یہ ہے کہ انسان کی ذات کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر کچھ پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھے ہیں، اور بار بار ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھنے اور سننے کے لیے آنکھیں اور کان دیے، ان کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید، اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، تمہارے اندر ضمیر رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسانی شخصیت سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے انفس دلائل جو ہے نا دیے جاتے ہیں۔ آفاق کیا ہے؟ آفاق سے مراد یونیورس ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں، قرآن مجید ان کو بھی جو ہے نا سامنے لے کے آتا ہے، جیسے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ مختلف جو ہے نا سیزنز ہمارے پاس جو ہے نا آتے ہیں، دن اور رات آتے ہیں، یہ ساری آفاقی دلائل ہیں جن کے ذریعے سے انسان قرآن مجید اپنی بات کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ کے حقائق۔ تاریخ کے حقائق وہ ہیں کہ جس کو ظاہر ہے کہ تاریخی واقعات ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ان کو بھی قرآن مجید جو ہے نا سامنے رکھتا ہے۔ تو تاریخ کی جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ تین ایریاز ہیں، اور یہ تین ایریاز ایسے ایریاز ہیں
کہ جب بھی آپ کسی انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اپنی دعوت رکھتے ہیں، تو وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو کامنالٹیز ہوتی ہیں وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید بھی جو کامن چیزیں ہوتی ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور قریش بھی ان کو مان رہے ہوتے ہیں، جو کہا نا قریش کے مسلمات ہیں، تو قریش کے مسلمات سے مراد یہ ہے کہ قریش بھی ان کو مان رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے قرآن مجید اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تینوں جو ایریاز ہیں، یہ ظاہر ہے کہ بار بار ہم ان کو استعمال کریں گے، اور ان کو ابھی سے جو ہے نا وہ پلے باندھ لیں۔ اس کے بعد ہے اس کا موضوع قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر، قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کا ظہور ہے۔ یہ بھی جو ہے نا پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ باب ایک ذروہ اسلام ہے، جس میں آگے اور پیچھے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے، اور رسولوں کے باب میں خدا کی اس سنت کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت انہیں غلبہ حاصل ہوتا ہے اور مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہم جو باب کہہ لیں یا گروپ کہہ لیں جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ پیک کا جو ہے نا چیپٹر ہے، پیک کا گروپ ہے۔ پیک اس لحاظ سے جہاں پہ ایک لفظ استعمال ہو گیا ہے، ذروہ اسنام۔ ذروہ اسنام یہ بھی جو ہے نا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ یہ بھی یعنی یہ اصطلاح اس سینس میں کہ یہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اونٹ کی کوہان کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ اونٹ دیکھا ہے تو اس میں کوہان کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ یہ اس کے کاندھوں کے درمیان جو ہے تقریباً جو ہے نا وہاں پہ یہ کوہان ہوتی ہے۔ اور اگر ہم پورے اس کو یعنی اپنے سامنے ذرا ویژولائز کریں، اس کو دیکھیں، ذرا تصور میں لائیں کہ اونٹ جو ہے جب یہ کوہان کاندھوں کے اوپر ہوتی ہے تو یہ آغاز کے سے دیکھیں تو اس کا منہ ہے، سر ہے، گردن ہے لمبی سی، اور اس کے بعد جب کوہان آتی ہے تو یہ جو ڈسٹینس ہے ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیکورڈ آئیں تو یعنی پیچھے سے آئیں تو آپ دیکھیں گے دم ہے، پچھلی ٹانگیں ہیں، اور اس کے بعد پیٹ ہے، اس کی کمر ہے، یہ ذرا ڈسٹینس لمبا ہو جاتا ہے، یعنی شروع سے لے کے یعنی کوہان تک جو ڈسٹینس ہے یہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جب بیکورڈ آتے ہیں تو پیچھے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ 5 جو ہے نا وہ ابواب ہیں، اور شروع سے آتے ہیں تو یہ دوسرا باب ہے، یعنی پیچھے سے آئیں تو یہ یوں کہہ لیں کہ چھٹا باب ہے، اور اگر ہم شروع سے آئیں تو یہ دوسرا باب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ذروہ سنام بن جاتا ہے، اونٹ کی کوہان بن جاتا ہے، اور یہ جب پیک پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری باب ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جو پہلا باب ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے، ایسے ہی ہر باب مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں، مدنی صورتوں پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن یعنی ان تمام ابواب میں بھی جو ہے نا ایک تھیم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم پیچھے سے آئیں تو جو 7واں باب ہے اس کا تھیم جو ہے نا اس کی اگلی جگہ پہ اس کو لاتا ہے، جو چھٹے باب میں آتا ہے، پھر 5واں باب ہے، پھر اس کے بعد چوتھا ہے، تیسرا ہے، دوسرا ہے، یعنی تھیم ایسے جو ہے نا بیکورڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور فارورڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم فارورڈ دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اب ہم متعین طور پہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو یہ اصل میں جو پچھلا باب تھا وہ اہل کتاب کے حوالے سے تھا۔ یہ ترتیب جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ترتیب ہے۔ تو اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پہلے جو ہے نا اہل کتاب کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اس طریقے سے بھیجا کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے جو ہے نا وہ تسلسل میں آئے ہیں، پیچھے جو امت کھڑی ہے وہ اہل کتاب کی جو ہے نا امت کھڑی ہے، اور اس کے بعد یہ نئی امت کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ترتیب آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اس لحاظ سے پڑھنا ہے کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو وہ آپ پھر پیچھے سے آتے ہیں، 7ویں گروپ سے آتے ہیں، 7واں، چھٹا، چوتھا اور تیسرا، اور اس طریقے سے دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں پہنچتے ہیں، دوسرے گروپ پہ آتے ہیں، تو یہ اختتام ہے پوری دعوت کا، جس کے اندر جو ہے نا ساری رسول کی جو دعوت ہے، پوری زندگی ہے، اس کو آ کے یہاں پہ سمیٹ دیا جاتا ہے، اور رسول کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور مخالفین لازماً جو ہے نا مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون اس باب میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے: سورہ انعام دعوت انذار کی سورہ ہے، آراف انذار اور اتمام حجت کی سورہ ہے، انفال اتمام حجت کے بعد خدا کی آخری دنونت کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر،
اور انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یعنی اصل میں جو سورہ انفال ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میدان بدر سے جو نا اس کا آغاز ہوتا ہے، اور میدان بدر کے ہی گرد یہ سورہ گھومتی ہے، اور یہ پہلا کوڑا ہے، یہ پہلا عذاب ہے جو ان پہ برسایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخری عذاب جو ہے وہ سورہ توبہ میں آخری دینونت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ایک پورے گروپ کا تعارف جس طریقے سے یہاں تھا، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایکسپلین کرتا، میں نے حرفن حرفن لفظن لفظن اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوسری ترتیب بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک گروپ کے اندر صورتیں آپس میں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں، اور یہاں پہ 4 صورتیں ہیں۔ تو پہلی 2 صورتیں سورہ انعام ہے اور سورہ آراف ہے، یہ صورتیں دونوں جوڑا جوڑا ہیں، اور اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں، وہ دونوں جوڑا جوڑا ہیں۔ اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ جب سورہ توام کی صورت میں آتی ہیں، جوڑا جوڑا آتی ہیں، تو اس کا بھی انٹروڈکشن آپ کو البیان کے اندر ملتا ہے، اور وہ انٹروڈکشن بھی ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں یعنی جوڑا جوڑا ہیں، پیر ہیں۔ پہلی سورہ میں جو حقائق عقل و فطرت اور انفس اور آفاق کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں، دوسری میں انہی کا اسبات تاریخی دلائل کے ساتھ اور اتمام حجت کے اسلوب میں بیان ہوا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات جیسا کہ میں نے کہا ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ تمام ہونے سے پہلو سے، یعنی پہلی سورہ کے اندر عقل و فطرت اور انفس اور آفاق سے دلائل دیے جائیں گے، اور دوسری سورہ کے اندر تاریخی دلائل یعنی پچھلے رسولوں کی جو ظاہر ہے کہ جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور اتمام حجت کے اسلوب میں بیان ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں دعوت اور دوسری سورہ میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ دونوں کے مخاطب قریش ہیں، یعنی یہ دونوں صورتیں ان میں مخاطب جو ہے وہ قریش ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ دونوں صورتیں بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ دونوں اصطلاحیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یعنی پوری دعوت کو ہم قرآن مجید کی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ استاد محترم کی کنٹریبیوشن ہے اس یعنی قرآن مجید کی جو پوری تفسیر ہے، جو سلسلہ حمید الدین فراہی صاحب سے شروع ہوا، اور ابھی استاد محترم یعنی ظاہر ہے کہ ہر بڑے بزرگ نے آ کے اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں کنٹریبیوٹ کی ہیں۔ اب ہم جب پوری اس دعوت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جو قرآن مجید ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اب ان کی جو ہے نا پوری زندگی میں کون کون سے مراحل پیش آتے ہیں، بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ یہ سورہ جو ہے پہلے سال نازل ہوئی، دوسرے سال نازل ہوئی، یا 10ویں سال نازل ہوئی، یا ہجرت کے بعد پہلے سال نازل ہوئی، ہم اس طریقے سے صورتوں کی تفریق نہیں کرتے۔ ہم صورتوں کی تفریق اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ کس مرحلے کی سورہ ہے، یعنی دعوت کو کچھ مراحل میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ مراحل ظاہر ہے قرآن مجید کا جو ہے نا گہرا اور عمیق جو ہے نا وہ آپ نے اسٹڈی کی، اور اس کے نتیجے میں پہنچے کہ اچھا دراصل یہ صورتیں جو ہیں اپنا انٹرنل جو ہے نا ایک نظام رکھتی ہیں، اس کے تحت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس مرحلے کی ہیں۔ تو پھر یہ مراحل جو ہیں یہ اس کو پھر جو ہے نا تقسیم کیا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کو ہم انذار کہتے ہیں۔ انذار یعنی اس میں ڈرایا جاتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا کے اندر بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا، اور اے لوگو تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے آج سے متنبہ ہو جاؤ۔ یہ انذار ہے۔ انذار شروع میں رسول کی ذات جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے قریبی دوست احباب، اپنے قریبی علاقے میں جو ہے نا اس بات کا آغاز کرتی ہے، اس کو ہم انذار کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انذار عام ہوتا ہے۔ انذار عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات پبلک تک پہنچانی ہے، عام لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور اس کے بعد انذار عام، یہ 2 مراحل ہو گئے۔ اس کے بعد اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے۔ اتمام حجت یہ ہے کہ اب ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، انہیں ہر طریقے سے مطمئن کیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ٹسل بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اتمام حجت کا جو ہے نا دور ہوتا ہے۔ جب اتمام حجت کا دور ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جسے ہم ہجرت و برات کا مرحلہ کہتے ہیں۔ ہجرت و برات کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کو پھر یہ حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب رسولوں کے ساتھ ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہجرت کرتے ہیں اپنے علاقے سے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے
وہ عذاب کا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہم جو ہے نا پورے دعوت کے جو مراحل ہیں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں کس مرحلے کی ہیں؟ یہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پہلی سورہ انعام کا موضوع قریش کے لیے توحید، رسالت، معاد کے بنیادی مسائل کی وضاحت، ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ اور انہیں توحید خالص پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اس سورہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کنٹینٹس یا تھیمز دیکھیں تو توحید ہے، رسالت ہے، معاد یعنی آخرت یعنی کہ قیامت آنی ہے، وہ پہلو زیادہ تر اس سورہ کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیے گئے ہیں، اور ان کے سوالات ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں، اور ان کو بھی رفع دفع کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد توحید خالص کی اور ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سورہ پہلی سورہ انعام کا جو ہے نا وہ اوورال جو تھیم ہے وہ ہے۔ اس کے بعد سورہ آراف کا موضوع قریش کو انذار اور ان کے لیے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت کے بعد کے مقتضیات و تضمنات کیا ہیں۔ مقتضیات یعنی کیا کیا تقاضے ہیں، اب رسول آگے ہیں تو اب رسول ہونے کی حیثیت سے اس قوم سے کچھ تقاضے کیے جا رہے ہیں، رسول کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، رسول کھڑے کر دیے گئے ہیں، کچھ نتائج ہیں جو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھگتنے ہیں، وہ ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تضمنات کا مطلب ہوتا ہے مشمولات، وہ چیزیں جو شامل ہوتی ہیں، یعنی رسول آتے ہیں تو اس کی ظاہر ذمہ داریاں ہیں، قوم نے بھی کچھ ان کو جو ہے نا دیکھنا ہے، ان کو بھی جھیلنا ہے، ان کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اگر ایمان لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو دنیا کے اندر اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے، اگر جو ہے نا وہ یہ کہ اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی انہیں اسی دنیا کے اندر بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ مقتضیات و تضمنات وہ چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر اصرار کرے یعنی جٹلا دے تو اس کے کیا نتائج ہیں، اسے لازماً بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کے اندر جو ہے نا جس نے واضح کر دی گئی ہیں۔ ابھی تک کوئی سوال ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ اسپیشلی جو اصطلاحات تھیں یا کوئی ایسی چیزیں، ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جی آغاز کرتے ہیں سورہ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے یہ سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ جو آغاز ہوتا ہے سورہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر ہم پہلی سورہ میں کر چکے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر دوبارہ جانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، ہم باقاعدہ آگے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، ترجمہ نیچے دیکھیں، شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ یہ پہلی آیا ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ، اس میں حمد کا جو ہے نا لفظ آ گیا ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا گروپ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور اس کا لفظ بھی یہی ہے، یعنی وہاں پہ بھی الحمدللہ رب العالمین، اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں گروپس کے اندر ایک سملیرٹی ہے جو ہم نے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کیوں جو ہے نا پورے گروپ کے آغاز میں رکھا ہے۔ یہ ہم جو ہے عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے تراجم میں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ تعریف بھی کر لیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ظاہر ہے کہ لغت کا ایک ڈکشنری کا اس کا یہ میننگ ہے، لیکن یہ کہ شکر یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ شکر کیا گیا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ اب آپ کو عمومی ترجموں میں اس کا ترجمہ آپ کو تعریف یعنی ملے گا۔ تعریف کی جو ہے نا کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، تعریف سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے، سیریس بھی ہو سکتی ہے، اور نان سیریس بھی ہو سکتی ہے، کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے تعریف۔ لیکن جب تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ذات کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ذات کے اندر کچھ کمالات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، وہ کمالات اور وہ خوبیوں کا کچھ پہلو ایسے ہیں جس کا فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، اور جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں،
وہ انفس بھی ہو سکتی ہیں، آفاق بھی ہو سکتی ہیں۔ انفس یہ کہ اس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، سونگھنے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اس کے بعد ارد گرد کے ماحول کے اندر معاشی ہماری معیشت کے لیے، روزی کے لیے سامان جو ہے نا پیدا کر دیے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو ہم ہر وقت ہمہ وقت ہمارے سامنے رہنے چاہیے اور رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، گو کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ ہم قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ، ہمارا سانس جو چل رہا ہے وہ بھی اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی کوئی بلیسنگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ تو جب کسی شخصیت کے کمالات، اس کی خوبیوں کے ہم اعتراف کرتے ہیں اور اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے شکر ادا کرنا، اور آغاز ہوتا ہے محض تعریف سے، تو شکر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگلی سٹیج ہوتی ہے، تعریف اس کی جو ہے نا آغاز ہوتا ہے۔ تو حمد کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ سارے شیڈز پائے جاتے ہیں، لیکن یہ والا جو شیڈ ہے شکر کا، یہ سب سے پرومیننٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ اور یہ نیچے حوالہ دیا گیا ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، سورہ اعراف کی آیہ نمبر 7 ہے، سورہ اعراف کی آیہ نمبر 43 ہے، سورہ یونس کی جو ہے نا وہ 110 ہے، سورہ ابراہیم کی 39 ہے۔ وہاں یہ مثالیں بکھری پڑی ہیں، وہاں پہ بھی یہی تھیم ہے، اور ہم عمومی طور پہ جس جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے اسی معنی میں آیا ہے، اور ہم اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ، اس کا معنی شکر ہی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کا معنی محض تعریف کریں۔ اچھا، یہ بات ہوئی کہ اصل اب آپ دیکھیں کہ ہدایت لینی ہے ان صورتوں کو جو نہ پڑھنے جانا ہے، اس پورے گروپ کو پڑھنے جانا ہے، تو آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ انسان کو اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ اپنی ذات کو پرومیننٹ کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ میں کوئی چیز میرے کرائٹیریا پہ پوری اترے گی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا، یہ وہ تصور نہیں ہے۔ یہاں پہ تصور یہ ہے کہ پہلے اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہوں، اور اس کے بعد پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان بنائے، سماوات یعنی سما کی جمع ہے، یعنی جس نے آسمان بنائے، اور والارض، اور اس نے زمین بنائی، وجعل الظلمات والنور، اور اس کے بعد اسی ذات نے اس کے اندر اندھیرے پیدا کیے اور روشنی پیدا کی۔ یہ اندھیرے اور یہ روشنی، یہ ظاہر ہے کہ دن اور رات کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کے بعد بھی جب انسان ان کو سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، پھر بھی وہ یہ حرکت کر بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہمسر ٹھہراتا ہے، اور وہ منکر ہو جاتا ہے۔ ثم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اپنے رب کے لیے ہمسر تلاش کرتے ہیں۔ یا عدلون کا مطلب عدل سے ہے، عدل کا مطلب تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا یا برابر سمجھنا۔ تو یہاں پہ برابر سمجھنا ہے، یعنی ہمسر سمجھنا، برابر لے کے آنا، ایک جیسا سمجھنا یا شریک ٹھہرانا، اس معنی میں بھی جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں بات کرتے ہوئے یہاں پھر وہی بات کہ دلیل کا، استدلال کا کون سا پہلو ہے جس کو یہاں پہ سامنے رکھا گیا ہے، یہاں عقل و فطرت کی دلیل جو ہے نا وہ لائی گئی ہے۔ عقل و فطرت کی دلیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، قریش سے پوچھا جاتا ہے، مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا یہ اس کے حوالے آئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دن اور رات کا خالق کون ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی آغاز بات کا کہاں سے کیا، اور کہاں سے کیا؟ جو دونوں کے درمیان کامن ہے، یعنی رسول کے درمیان بھی کامن ہے، اور اس کے بعد قریش جو مخاطبین ہیں ان کے درمیان بھی کامن ہے۔ یعنی یہ کہ دونوں فریقوں کے درمیان یہ طے شدہ ہے کہ دونوں ایک بات اس جگہ پہ رکھ کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں جو دونوں کے درمیان کامن ہے۔ یہ عقل و فطرت کی جو ہے نا دلیل ہے، عقل و فطرت کا اس کا جو ہے نا استدلال کا پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب اس چیز کو منوا لیا جاتا ہے کہ آسمان کا خالق وہی ہے
اور اس کے بعد دن اور رات کا نا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یعنی سب سے پہلی جو چیز ہمیں یہاں معلوم ہوئی، محسوس ہوئی، ہم بھی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مکالمہ کرتے ہیں، کوئی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو بات کہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ بات وہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے، اس کو ہم کامنالٹیز کہتے ہیں، وہ چیزیں جو میرے اور ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہیں، وہ عقلی چیزیں ہوتی ہیں، فطرت پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں، وہی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگلے لمحے، اگلے مرحلے تک بات کو لے کے جانا چاہیے، جس طریقے سے یہاں پہ کہا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پہلے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے، اور اسی کا جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہمیں یعنی اس کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں، ہم شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ سب مانتے ہیں، جب مانتے ہیں تو اس کے بعد سما کا لفظ آ گیا ہے۔ سما کا لفظ جو ہے یہ ہم پھر اردو میں یا انگلش میں دین جو ہے نا وہ ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات محض وقفے کے لیے آتا ہے، وقفہ یعنی کہ ایک بات کی اس کے بعد اگلی بات کی، اس کے لیے بعض اوقات مزید برآں یا ایڈیشنلی جو انگلش میں لکھتے ہیں اس کے لیے ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا، یعنی بات آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا۔ سما کا ایک مفہوم جو ہے وہ کسی چیز آپ نے رکھی اور اس کے بعد اظہار تعجب کے لیے کہ یار یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ اس طرح کا اظہار تعجب کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ سما کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہ سما اسی کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اسی تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہرا لیتے ہیں؟ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ رب الحمدللہ رب العالمین، جس طرح سورہ فاتحہ میں رب کا لفظ آیا تھا، ویسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ نام رب سے یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پوری بات کو، کنٹیکسٹ کو شکر کے ساتھ بھی اس کو جوڑنے کے لیے اسی پہلو کے ساتھ اس کا یعنی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یعنی وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کے بعد ایک دوسری مدت ہے، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ کاج بحثیاں کرتے ہو۔ نیچے ترجمہ کیا گیا ہے تمترون کا کہ کاج بحثیاں کرتے ہو، یعنی جس طریقے سے بات کو، استدلال کو پہلی جو ہمارے سامنے آیت آتی ہے اسی طریقے سے، اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی یعنی استدلال کے ساتھ دوسری جو آیت ہے اس کو لیا گیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اور اس کے بعد یہ بات کہ یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے اور جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی، یہ ایک دورانیہ ہوتا ہے، قضا اجلا، جو اجل کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ مدت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ مدت جو ہے ظاہر ہم سب جانتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جوانی، لڑکپن، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور اس کے بعد موت آتی ہے۔ یہ پوری مدت ہے جو روزمرہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آج ہماری سائنس بھی کہتی ہے، لیکن یہ کہ یہ مشرکین مکہ بھی اس چیز کو مانتے تھے۔ خلقکم من طین کا جو لفظ آ گیا یہ سورہ سجدہ میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ وبدأ خلق الانسان من طین کا جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کا آغاز جو ہے نا مٹی سے ہوتا ہے۔ آج انسان، ہمیں معلوم ہے کہ ماں کے بطن میں جو ہے نا پیٹ میں ایک مرحلہ ہے جو گزارتا ہے اور اس کے بعد بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، یہ پورے پروسیس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ایک دور ہے جس میں انسان مٹی سے براہ راست پیدا ہوا ہے۔ جب جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ کیا گیا کہ انسان کو جب ہم نے مٹی سے پیدا کیا، یہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس چیز کو مانتے تھے، اور وہاں پہ بھی الہامی روایت پائی جاتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ان کو معلوم تھیں، معروف تھیں، اور ان کی فکر اور سوچ کا حصہ تھیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات یہاں پہ منوائی گئی ہے۔ اور اگلی بات تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے واضح ہے، متعین ہے، اور اس طریقے سے مشرکین مکہ کے لیے متعین تھی۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے، پہلی بات کی بنیاد پہ اگلی بات کو منوایا جا رہا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، کہ جب تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، ایک دوسری مدت ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ مدت کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب تم ظاہر ہے کہ قیامت والے دن اٹھو گے۔ یعنی ایک مدت وہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے
اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ زندگی گزارتا ہے، موت آ جاتی ہے، یہ پہلی مدت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، ثم قضا اجلا۔ اس کے بعد دوسری مدت کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے، وہ اجل مسمن عندہ، یعنی ایک دوسری مدت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدت تمہیں نہیں معلوم ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ اور قیامت کب آنی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اختتام، جو مدت دوسری مدت کا اختتام کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عندہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یعنی ایک بات پہلے دھری ان کے سامنے رکھی، جس طرح پہلی جو ہمارے پاس آیت آتی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ کہا کہ الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی ایک چیز کو مان لیتے ہو تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور کو ہم سر نہ ٹھہرائیں، شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد جب یہاں پہ دو باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری ایک مدت متعین کی جن کو تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، اور اس کے بعد جو دوسری جو مدت ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہو۔ یعنی بات کو، ایک چیز نون ہوتی ہے اور ان نون کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جو عقلی اقتضا ہوتے ہیں، یعنی مقتضیات ہوتی ہیں، یعنی عقلی طور پہ چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ یعنی ایک چیز آپ کے سامنے رکھی، اس کو فوری سمجھ جاتے ہیں، اے ٹو بی کا سفر کر لیتے ہیں، بی ٹو سی کا سفر اب عقل کے ذریعے سے کرنا ہے۔ وہ جو پہلو ہے جس کو یعنی یہاں عقل و فطرت کے استدلالات ہیں، وہ پہلو یہاں پہ نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہ جب انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر دو پہلوؤں سے ذکر آتا ہے۔ یعنی انسان جب مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اسے اپنی ذات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی ذات پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلو بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ آیا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے، مٹی میں پھر جو ہے نا مکس ہو جاتا ہے، اور مکس ہو جانے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی ہی میں جو ہے نا جا بسا، اور اس کے بعد مٹی ہی سے جو ہے نا اس کو دوبارہ قیامت والا دن اٹھایا جائے گا۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے، یہ یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ والذی خلقکم من تین ثم قضى اجلا، یا من تین کا لفظ جو آگے ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ اصل دوسرے پہلو کی طرف ہے۔ یہ کہ مٹی سے پیدا کرنا، مٹی میں جا کے مل جانا دوبارہ موت کے بعد، اور موت کے بعد دوبارہ اسی مٹی سے اٹھنا، قیامت والا دن اٹھنا، اس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے، اس پہلو کو۔ اس کے بعد کہا گیا ہے ثم انتم تمترون، ثم پھر وہی تعجب کے پہلو سے ہے یہاں پہ کہ اس کے بعد پھر بھی تم جو ہے نا وہ تمترون کرتے ہو۔ تمترون یہاں پہ کہ میں نے کہا ہے کج بحثی۔ یہ کج بحثی کیا چیز ہوتی ہے؟ کج بحثی بیسیکلی ایک چیز کو آپ سمجھ جاتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے نقطے نکالتے ہیں تو اس کو تمترون کہتے ہیں۔ تمترون، یہ امتراء کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں جس بیک گراؤنڈ کے ظاہر ہے کہ میں آیا ہوں دیہاتی ماحول میں، یعنی اونٹنی ہو یا گائے ہو یا کوئی بھینس ہو، اس کا جس کا جو تھن ہوتے ہیں جہاں سے دودھ نکلتا ہے، جب دودھ نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد آخر میں جو ہے نا بار بار تھنوں کو جو ہے نا مسلا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ یعنی نچوڑا جاتا ہے کہ کوئی باقی دودھ رہ گیا ہے اس کے اندر کہ نہیں۔ تو یہ جو آخر میں بار بار جو ہے نچوڑا جاتا اور دودھ نہیں نکلتا، تو اس کو جو ہے نا یہ لفظ امترا وہاں سے جو ہے نا نکلا ہے یہ لفظ۔ اور اس کے بعد جب ہماری کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں دونوں فریق سمجھ چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کوئی سوال اٹھا لیتا ہے ایسے ہی غیر کوئی ضروری قسم کے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ تمترون استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی پہلو سے یہاں کج بحثیاں کرتے ہیں۔ کج بحثیاں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے ایک بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد ان کے تمام پہلوؤں سے جو ہے نا ان کو تسلی اور تشفی ہو گئی، لیکن کیونکہ بات کو ماننا نہیں ہے تو اب ویسے ہی خام خواہ جو ہے نا سوالات اٹھائے جاتے ہیں تاکہ تنگ کیا جائے، استہزاء کیا جائے، ٹھٹھا اور مذاق کیا جائے۔ اس پہلو کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس کو نمایاں کرنا، آگے جا کے جو ہے نا چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری آیت تک تھا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وہی ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہی ذات ہے جو زمین میں ہے، وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتی ہے، وہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتی ہے، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتی ہے۔ اب مضمون ظاہر ہے کہ اوپر آپ کو معلوم ہے کہ یہ توحید سے چلا تھا،
اور توحید کے ساتھ آخرت کو ملا لیا. آخرت کو اجل مسمن اندہو، یہ آخرت ہے، یعنی قیامت برپا ہونے والی ہے. توحید سے سفر کر کے ہم یعنی قیامت یعنی آخرت کے تصور، آخرت کے جو عقیدہ ہے اس کی طرف جو ہے نا بڑھ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو پیچھے دو باتیں ہوئی تھیں، پہلی جو ہماری آیت تھی وہ خالصتاً توحید پہ مبنی چیز تھی. یعنی پہلی اگر آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر سراسر توحید بھری ہوئی ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ یہ تصور جو ہے نا وہ آخرت کی طرف مڑ جاتا ہے. تو گویا کہ دو جو ایمانیات کی دو بنیادی چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 3 میں پہنچتے ہیں تو پچھلی جو دونوں آیات ہیں ان دونوں آیات کے جو چیز پڑی ہے دونوں کو ملا دیا جاتا ہے. دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، یعنی اب آپ آیت نمبر 3 کے اندر جو ہے آپ کو جو چیز سامنے آئے گی وہ توحید کا تصور بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور. دونوں کو یعنی ملا کے بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ فی السماوات و فی الارض. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زمین کے کسی کونے میں یا آسمان کے کونے میں جو ہے نا بیٹھ گیا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے نا چیزوں کو یعنی اس اینگل سے کہ کسی خاص جگہ پہ ریسٹرکٹ ہو گیا ہے. یعنی فی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے نا دیکھیں کہ کسی خاص جگہ پہ متعین ہو گیا ہے، کسی خاص جگہ پہ بیٹھ گیا ہے. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ بات اگلی بات سے ملانا ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اسٹینڈ الون دیکھیں گے. اگر ہم اس کو اسٹینڈ الون دیکھیں گے تو یہاں سے لوگوں نے تصور پیدا کیے ہیں. وہ تصور یہ پیدا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی تجسیم یعنی جسم ہوتا ہے، وہ کسی جگہ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے. یعنی اس طرح کے تصورات خام خواہ پیدا کیے گئے ہیں. لیکن کیونکہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے اور آگے جو بات ہو رہی ہے دونوں کو ملا کے دیکھیں تو اس کا مطلب جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ہر جگہ پہ اس کی حاکمیت ہے. ہر جگہ کے اندر وہ دیکھ رہا ہے، چیزوں کو نمٹا رہا ہے، چیزوں کو جو ہے نا کنٹرول کر رہا ہے، چیزوں کو مینج کر رہا ہے. کیونکہ آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ یا لم سرکم. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی کسی جگہ بیٹھ گیا اور باقی چیزوں کا اس کو معلوم نہیں ہے. جب یہ کہا گیا کہ وہ تمہاری جو ہے نا وہ ہر طرح کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اومنیسینس ہے، یعنی ہر جگہ کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ کو وہ یعنی اس کے اقتدار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے. اور جب وہ ہر جگہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے تو تمہاری جتنی بھی جو ہے نا وہ یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، سر رقم وجہ رقم اور ظاہری چیزیں ہیں، ان کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. اور یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو تو اس کے بعد یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے نتائج تک پہنچائے گا. اس کو نتائج تک پہنچائے گا مطلب یہ ہے کہ قیامت برپا کرے گا. اس کے بعد ریوارڈ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو اس کی سزا دے گا. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے، یہ اس کے اندر لازمی پہلو ہوتا ہے جس کو فوری طور پہ ذہن وہاں پہنچ جانا چاہیے. اس کے بعد کہا ہے، یعنی یہ 3 آیات پڑھ لی ہیں. اس کے بعد چوتھی آیت کا آغاز ہوتا ہے وما تأتهم من آیات من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. کہ ان کے پاس کوئی بھی آیت آتی ہے، کوئی بھی آیت آتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی آیت آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اور اس کے بعد ان آیات کا یہ اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھر کے چلے جاتے ہیں. اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو آئی گئی ہو جانا، بات پہ غور نہ کرنا، سوچنا نہیں، یا بات سوچ بھی لئی ہے تو اس کے بعد منہ موڑ کے جو ہے نا کسی اور طرف چلے جانا، یہ اس کے لیے اعراض کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی آیت آتی ہے، ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. یہ ظاہر ہے کنٹیکسٹ میں رکھ کے چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ان کے سامنے جو عقلی استدلال رکھتی ہے، انفسی استدلال رکھتی ہے، آفاقی رکھتی ہے، تاریخی رکھتی ہے، جو بھی چیز ان کے سامنے آتی ہے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ جو استدلال پیش کیا گیا ہے وہ پیش یہی کیا گیا ہے کہ اسی ذات نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی نے جو ہے نا اندھیرے اور روشنیاں بنائی ہیں، اور اس کے بعد اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک مدت متعین کی ہے. جب اتنی ساری چیزیں جو ہے نا بیان کر دی گئیں اور اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اس طرح کی آیات جب بھی کوئی بھی اللہ کی طرف سے، اس کے تمہارے رب کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور اس کے بعد فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اب جب کہ حق ان کے پاس آ گیا ہے، حق آ گیا یعنی یہی قرآن مجید ان کی طرف آ گیا ہے. حق یہاں پہ قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے.
حق آ گیا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، آیات اس قدر کنونسنگ ہیں کہ یہ مان لی ہیں انہیں، یعنی جو اوپر باتیں ہوئی ہیں یہ مان لی ہیں، اس کے نتائج کو بھی انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ جب اس طریقے سے جا کا لفظ آتا ہے نا، لما جاءہم، اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہیں، پرکھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، اور اب اس کے بعد یہ تکذیب پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تکذیب یعنی جھٹلا دینا، جھٹلا دینا، تکذیب پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تکذیب کر دینا، کس چیز کو سمجھ جانے کے بعد تکذیب کرنا، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہوتی ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور جو بات دوسرا فریق کر رہا ہے بس وہ ویسے ہی کر رہا ہے، اس کو ایسے ہی جو ہے نا اعراض کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ان کا اعراض اسی نوعیت کا ہے، بات کو سمجھ چکنے کے بعد۔ تو جب آپ یعنی اب تکذیب کا جب یہ لفظ بولتے ہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہوتا، یہ بعد اوقات قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے بس ایسے ہی ہم گزر جاتے ہیں، کیونکہ تاریخی واقعہ ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید نے ایسی بات کر دی۔ تکذیب، کسی شخص کی تکذیب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں اور آپ یہ کسی شخص کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ تم نے میری بات کی تکذیب کر دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا تبصرہ کر رہی ہے ان کے اس پوری، یعنی انہوں نے اس واقعی اس چیز کو سمجھ لیا ہے۔ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نہیں چکے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ تم نے میری بات کی تکذیب کر دی ہے۔ تو یہ معمولی لفظ نہیں ہوتا، یعنی جب قرآن مجید کی پوری الفاظ کی پوری ڈیپتھ کو جو ہے نا انسان سوچتا ہے تو پھر اس کے بعد سمجھتا ہے کہ اچھا یہ بات کچھ یوں ہے، یعنی واقعی اگر انہوں نے تکذیب کی ہے تو کوئی وجہ ہے تکذیب کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ لفظ بولا ہے تو یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یعنی میں اور آپ یا کوئی بھی مولوی کسی عالم میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی دوسرے فرد کے بارے میں یہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے نہ سمجھا ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہات ہوں، تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس طرح بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جب قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے تو یہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، اس نے تبصرہ کیا ہے، وہ یقینی طور پہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے تکذیب کر دی ہے، تکذیب کر دی ہے، اور یہی وہ ڈیپتھ ہے بات کی کہ حق ان کے سامنے آ گیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے، اس کے بعد انکار کیا ہے۔ یوں ہی کوئی اس طرح کا لفظ آتا ہے کہ ان کے پاس حق آیا، جا کا لفظ آتا ہے اس طریقے سے آتا ہے تو فوری طور پہ سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں بات کو سمجھ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تکذیب کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اعراض کیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ آگے بیان کر دیا گیا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جن خبروں کے بارے میں انہوں نے جٹلا دیا ہے اور جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، یستہزئون، استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ ویسے بھی عام حالات میں بہت بری چیز ہوتی ہے۔ خام خواہ جو ہے نا انسانوں کا یا انسانوں کی باتوں کا ٹھٹھا اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا معاملہ آتا ہے وہاں پہ بھی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی معاملہ خواہ عام جو ہے نا مذہبی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یہاں تو بڑی گہری باتیں ہیں نا، یہ کہ توحید ہے، اس یہاں پہ آخرت ہے، عام مذہبی باتیں بھی وہاں پہ بھی یہ ٹھٹھا اور مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ مخالف فریق کا کوئی بھی نقطہ نظر کیوں نہ ہو، کبھی بھی ٹھٹھا اور مذاق نہ کرنا، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، مذہبی معاملہ، اس کو کبھی بھی اس طرح جو ہے نا نہیں لینا چاہیے۔ اور انہوں نے کیونکہ استہزاء کیا ہے، اس حق کا استہزاء کیا ہے، اس قرآن مجید کا استہزاء کیا، ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے، اور اس کا اعراض کر دیا ہے، اور یہ بات کو سمجھ چکنے کے بعد تکبر میں، غرور میں، گمنڈ میں جو ہے نا وہ انکار کر بیٹھے ہیں، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو آ پکڑے گی۔ یہ کیا چیز ہے جس کا انکار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو خبریں دے رہا ہے کہ اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو زمین کے اوپر تمہیں جو ہے نا آخری دینونت کا ظہور ہو جائے گا، اور وہ سزا تمہیں مل جائے گی، اور یہ وہ پہلو ہے جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، اور یہ کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ جلد ہی ان کو خبریں مل جائیں گی۔ وہ کب ان کو خبریں ملی ہیں؟ ظاہر ہے کہ میدان بدر میں جو ہے نا ان کو خبریں ملی ہیں۔ پہلا میدان لگتا ہے جہاں ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا جاتا ہے، اور انباؤ یہ بیسیکلی وہی خبریں ہیں جو میدان بدر کے حوالے سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آگے چل کے ہم سورہ انفال میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اس چیز کو مزید اتھینٹیکیٹ کیا ہے، مزید اس کو جو ہے نا بات کو آگے بڑھا کے کہا ہے کہ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور یہ کہ کیا یہ لوگ جو ہے نا نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی جو ہے نا ہم نے ان سے پہلے
بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ کرن کا لفظ ہوا استعمال ہوا ہے۔ کرن کا مطلب صدی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، سینگوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور کرن جو ہے نا وہ قوموں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ انباؤ کے معنی آپ نے سزا کے کیوں لیے؟ یہ خبر ہے، ہاں ان کے پاس خبریں آنا شروع ہو جائیں گی جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہی ہے، اور کیا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں؟ جی یہی تو ہے کہ ہم کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، کنٹیکسٹ کو آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں۔ بات اگر ایک جگہ انباء استعمال کیا ہے، نبا کی اس کی جمع ہے، تو اس کے بعد اگلی بات یہی بات بیان کی گئی ہے، اور جب ہم اگلی بات بیان کی گئی ہے تو اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات نبا بنیادی طور پہ کہتے ہیں کسی بڑی خبر کو، اتھینٹک خبر کو، اور یہاں پہ جو بڑی خبر ہے وہ آگے بتایا، اس کی مثال دے دی ہے۔ تو جب مثال دے دیا تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہ آخرت کی خبر تو نہیں ہو سکتی، وہ تو آلریڈی وہ تو گزر گئی، وہ گزر گئی ہے، کیونکہ آگے فوری طور پہ کہا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں۔ اور وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ کذبوا بالحق کی دی جا رہی ہے، انہوں نے تکذیب کر دی ہے۔ تکذیب کا نتیجہ ہے جو اب ہم یعنی ان کو ہلاکت کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی جو ہی آگے اس نے کہہ دیا ہے قرآن مجید، تو واضح ہو گیا کہ اب انباؤ کا مطلب جو ہے وہ تکذیب ہے، اس تکذیب کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کتنی ہی جو ہے نا قوموں کو ہلاک کیا ان سے قبل یعنی اب یہ بھی ہلاک ہونے والی ہیں، ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو، یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ ساری چیزیں، یعنی اب یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ من قبل ہی، یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی یہ بھی اسی ہلاکت سے گزرنے والے ہیں۔ مکنہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین کے اندر اقتدار دیا تھا، ان قوموں کو ان زمین کے اندر اقتدار دیا تھا۔ یہاں زمین کے اندر اقتدار دیا تھا یعنی اپنے اپنے علاقوں ہی میں اقتدار دیا تھا نا، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے پوری روئے زمین میں اقتدار دیا تھا، یعنی اپنے اپنے علاقوں میں دیا تھا۔ ما لم نمکن لکم، اور وہ اقتدار اس قدر نمایاں تھا کہ یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس بھی اقتدار کی ایک پہلو ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس کیسا تھا، وہ ان قریش کے اقتدار سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اور ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے ہم نے موسلا دار بارش بھی برسائی تھی آسمان سے۔ یہاں پہ السماء جو ہے نا یہ بارش کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ یعنی آسمان کو بھیجا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بارشیں برسائیں، اور مدرار کا مطلب ویسے ہی موسلا دار بارشوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان زمینوں کے اندر جب بارشیں ہوئیں تو بارشوں کے نتیجے میں فصلیں لہلہا اٹھیں، وہاں کھیتیاں جو ہے نا انہوں نے فصلیں دیں، اور ان کی اکانومی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ أَنْهَارًا تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور اس کے بعد ہم نے زمین کے اندر بھی یہ انتظام کر دیا کہ وہ پانی کو سٹور کر لیا کرتے تھے، نہریں بہتی تھی، دریا بہتے تھے، اور وہ ان کے ذریعے سے کھیتوں کی آپاشی کیا کرتے تھے۔ یہ جو سارا تصور ہے یہ بنیادی طور پہ یعنی یہ کہ آسمانوں سے بارش برسنا اور اس کے بعد پانی کا سٹور کر لینا، یہ اس تصور کی طرف جو ہے نا ذہن جاتا ہے کہ ان کے ہاں معاشی طور پہ وہ بہت سٹرانگ ہو گئے تھے، پچھلی قومیں جو ہے نا معاشی طور پہ بہت سٹرانگ ہو گئی تھی، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ذنوب جو ہے وہ عام گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو خاص گناہ ہے وہ بھی کون ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم کنٹیکسٹ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے گناہ کیا تھا؟ کذبوا بالحق، تکذیب کر دینا، تو یہاں ذنوب کا معنی تکذیب کے معنوں میں ہے، یعنی یہ بھی ایک معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جب ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ان کے پاس کون کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہاں کنٹیکسٹ خود بتا رہا ہے کہ فقد کذبوا بالحق، ان لوگوں نے تکذیب کر دی، ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور یہ تکذیب ہی کا گناہ ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور اس تکذیب لایا گیا ہے نا، جی اس کی کیا وجہ ہو انفرادی طور پہ سب کی اپنی اپنی جو ہے، اگر سے عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہاں اس کو الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے، نہیں وہ وہی جیسا کہ بتایا کہ ان کے اپنے اپنے جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے مقامات پہ تکذیب کی ہے، اور اس کے بعد یہاں تقابل کا جو ہوتا ہے نا مضمون کمپیریزن کا، اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہی تقابل کر دیا ہے کہ ما لم نمکن لکم، یہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو یہاں پہ تقابل کر دیا ہے کہ یہ قریش کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں یہ خود جی رہے ہیں، یہ معاشی طور پہ کافی سٹرانگ ہے،
یہ معاشی طور پہ کافی اسٹرانگ ہے، اور جب انسانوں کے اندر معاشی طور پہ ریل پل ہوتی ہے تو یہ عمومی معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں سے خدا سے دوری ہو جاتی ہے، انسانوں کے اندر غرور اور تکبر جو ہے لازمی طور پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ویسٹرن پارٹس میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرتے ہوئے، مذہب کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جب دولت کی ریل پل ہوتی ہے تو یہ چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں۔ حقائق جو زندگی کے ہیں انسان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایک عام حالات نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات کم پیش آتے ہیں، لیکن اس طرح کے ساتھ میں کہ جب قومیں اس قدر ترقی کر جاتی ہیں تو جو پیغام ہے اللہ کا وہ دب جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ بھی کسی حد تک جو ہے نا اپنی مالی طور پہ مستحکم تھے، ان کے پاس بھی اقتدار تھا اپنے علاقے میں، اور ان کے پاس قوت تھی، اس کے غرور اور تکبر میں تھے، اور یہ چیزیں بھی جو ہے سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، کہ اس کے بعد ہم نے بعد میں دوسری قوموں کو اٹھایا، بعد میں دوسری قوموں کو اٹھایا۔ جب اس طریقے سے یہ جو فریز آتی ہے نا، یہ جملہ آتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بستیاں جن کو اجاڑا ہے، یہ بستیاں جن کو ہلاک کیا ہے، یہ ایک کے بعد دوسری آتی رہی ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ایک کے بعد دوسری آتی رہی ہیں، قومیں آتی رہی ہیں اور وہ ہلاک ہوتی رہی ہیں، اور اب تمہاری باری آ گئی ہے، اب تم اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ جب ہم نے ایک کے بعد دوسری کو جو ہے نا ہلاک کیا، اور اب تمہارا امتحان ہے، اب تم اس جو ہے نا کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، اب تم نے کیسا اپنا پیپر کرنا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دعوت کو جو تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، تمہاری عقل کو اپیل کر رہی ہے، تمہاری انفس یا آفاقی دلائل کے ساتھ میں پیش کیے جا رہے ہیں اور اپیل کر رہی ہے، پھر بھی تم اس تکبار پہ کھڑے ہو جاتے ہو، اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ ظاہر ہے کہ تم نے تکذیب کر دی ہے، تمہیں اس نتیجہ بھگتنا ہے، اور تم اس کمرہ امتحان میں اب کیسے بہیو کرتے ہو اس کی بنیاد پہ تمہارا جو ہے نا یہ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ بات ہے، اس چیز کو ظاہر ہے کہ یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہاں توحید کا پہلو تھا، آخرت کا پہلو ہے، اور رسالت کی دینونت کا پہلو ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور کیا توحید، آخرت اور رسول کی دینونت ہے۔ اور یہ تو میں ویسے سوری لیٹ آیا ہوں، یہ مکی صورت ہے اور کچھ ابتدائی قسم کی ہے یا یہ ابتدائی ہے، نہیں یہ تو آخری دور کی ہے، مطلب یہ کہ اتمام یہ وہ ہے کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، انذار عام یا اتمام حجت کا دور ہے پیچھے سب لوگوں کو بس وہ یہ ایسے ہی عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جی اس لیے کیونکہ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے نا، یہ ابتدائی دور کی مکی ابتدائی دور کی نہیں ہے، اس سے پہلے بہت کچھ جو ہے نازل ہو چکا ہے۔ یہ اتمام حجت کا، یوں کہ انذار عام کا آخری دور ہے، اور اتمام حجت کا جو ہے نا دور ہے، یہ اس دور میں ہے یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ متعین کرنا ہے نا کہ کس دور کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز سامنے آ گئی کہ ثم انتم تمترون، کج بحثیاں کب ہوتی ہیں؟ پیسے ہو چکی ہو، بحثیں ہو چکی ہوتی ہیں، چیزوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، بات سمجھ گئے نا؟ یہ ثم انتم تمترون یہ پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ الا کانوا عنہا موردین، کوئی بھی آیت آ جاتی ہے سمجھانے کے لیے، اس سے یہ اعراض کر دیتے ہیں، اس سے بھی اس کا یعنی دورانیہ متعین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد استہزاء کا جو ہے نا، ما کانوا بہ یستہزئون، یہ کس دور سے متعلق ہو سکتی ہے؟ استہزاء تبھی ہوتا ہے کہ اب بات مکالمے کی نہیں رہ گئی، اب آپ جب بھی ان کے سامنے کو بات رکھیں گے تو اس کے بعد ایسے ہی جو ہے نا وہ مذاق ٹھٹھا جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ مراحل جو ہے نا کئی سالوں میں گزر چکے ہوتے ہیں، یعنی ابتدائیہ صورت کا خود بتا دیتا ہے کہ یہ کس دور کی سورہ ہے، یعنی ایسے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، ایسے اشارے ہوتے ہیں سورہ کے اندر، وہ خود بتا دیتے ہیں کس دور کی ہے۔ اگر ہم اس کو باہر دیکھیں تو باہر جیسے تفہیم القرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور کی ہے، ٹھیک ہے وہ نا؟ بھی اشارات سے اس نے وہ بیسک نہیں، وہ باہر سے آتے ہیں کیونکہ اچھا، باہر سی روایات ہوتی ہیں، اچھا وہ روایات سے چیزوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں،
ہم روایات کو ثانوی رکھتے ہیں، ہم پرائمری نہیں رکھتے، یعنی فکر فراہی کے اندر روایات کو ثانوی رکھتے ہیں، اور وہ روایات ضروری نہیں کہ جو ہے نا وہ صورت کے کنٹینٹس کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، بعض تو اوقات اس ہوتے ہیں صورت میں سامنے سیم ہی نظر آ رہا ہے. سیم نظر آ رہا ہے، اس میں پھر کوئی ایشو اور نہیں یہ ہے، لیکن لیکن ہم جو ہے نا پرائمری جو فوکس ہے وہ قرآن مجید کے موجود اندر اشارات ہیں، ان اشارات کو جو ہے نا ہم نمایاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کی سورہ ہے. اچھا، اس کو سٹارٹ میں ہی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں، ہاں، تو اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اب کیونکہ یہ دینونت ہے، اب یہ سب لوگوں کے لیے ہے. دینونت ہے نا، دینونت آگے ہونے والی ہے کیونکہ دوسرا باب شروع ہو گیا ہے، سورہ توبہ اس پہ خاتمہ ہونا ہے، تو اس کا آغاز وہاں سے لیا ہے کہ بات وہاں سے شروع کی جائے کہ گروپ جو ہے نا مناسب صورتوں کا وہ بن جائے، اور اس کا آغاز یوں کہہ لیں کہ اتمام حجت کا آغاز ہے یا انذار عام کا آخرت کا دور ہے. یہ جو ترتیب ہے، یہ جو آخری ترتیب ہے، جی یہ تو ڈائریکٹ مخاطبین کے لیے ویسے ہو نہیں سکتا، یہ ہم لوگوں کے لیے جی، اس کے بعد یہ آخری سال میں کی گئی نا، بعد. آخری سال میں کی گئی ہے نا، آخری سال میں کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو سامنے رہے کہ یہ بات کچھ یوں ہے. جن کے لیے ڈائریکٹ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے اس سے پہلے کئی ایک صورتیں نازل ہو چکی ہیں، بہت زیادہ کنٹینٹ جو ہے نازل ہو چکا ہے، تو وہ ترتیب تنظیم ہوتی ہے کہ جس سے نزولی ہوتی ہے کہ یہ کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس کے مطابق ہے، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخری سال میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کو حکم دیا کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے لے کے چلیں، اس کے مطابق جو ہے نا ترتیب کی گئی، اور وہ ترتیب ہے جو ہمارے سامنے ہے. اچھا، یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ابتدائیہ کے اندر ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ 6 آیات تک ابتدائیہ ہے، اور اس ابتدائیہ کے اندر اب آپ کے سامنے چیز واضح ہو گئی. اس کے اندر موضوع کیا ہے؟ ابتدائیہ آپ کے سامنے آ گیا، موضوع اس کا جو ہے واضح ہو گیا، توحید ہے، آخرت ہے، اور رسالت ہے. اور رسالت کا خاص طور پہ کون سا پہلو ہے؟ دنونت ہے، دنونت ہے. تو یہ اب اس ابتدائیہ اس کو رسالت کہہ رہے ہیں. ہاں، رسالت وہ بھی رسالت کا حصہ ہے نا، وہ بھی رسالت کا حصہ ہے. اب یہ واضح ہو گئی، اب یہ پوری سورہ اس پہ کھڑی ہے، اس پہ کھڑی ہے، اور یہ ایک ڈائریکشن بھی بتا رہی ہے کہ اس کے بعد آراف میں بھی یہی ہوگا، انفال میں بھی یہی ہوگا، اور توبہ میں بھی جو ہے نا اسی ڈائریکشن کی طرف یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یعنی اسی طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ثم انتم تمترون کرتے ہیں، یوں ہی یہ بات آتی ہے تو یہ کٹ حجتیاں یعنی کج بحثیاں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اعراض کرتے ہیں. اب وہ ایک دو پہلو ہیں جو سامنے لیے جا رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وہ جو پہلو ہیں اوپر بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ سوالات ہیں ان کے پیدا ہوئے، یعنی ان کے کچھ جینون سوالات ہیں، قرآن مجید نے فوری طور پر ان کا جواب دے دیا ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. تم پر اے پیغمبر اگر ہم کوئی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوتی، اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ اوپر کہا تھا نا کہ کوئی بھی ان کے پاس آیت آتی ہے اور یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہ ان کا ایک کٹ حجتی کہہ لیں، کج بحثی کہہ لیں، جس میں اس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کوئی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آ جاتی آسمان سے. کرتاس صفحہ، یعنی کراتی سے اس کی جمع ہوتی ہے. صفحہ یعنی یہ کہ اس زمانے میں جلی پہ لکھی جاتی تھی یا صفحے پہ لکھی جاتی تھی، اس سے وہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ کرتاس اس پہلو سے ہے، یعنی لکھی ہوئی پہلے سے پری ریٹن بک جو ہے نا آسمان سے نازل کیوں نہیں ہو جاتی، اور جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے چھو کے دیکھیں کہ یہ واقعی آسمان سے اتری ہے، اور اس کے بعد کہیں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن فوری یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب دیا ہے کہ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے تکذیب کر دی ہے، وہ کیا کہتے اگر اس طرح کی کتاب بھی اتار دیتے تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی اب انہوں نے ماننا نہیں ہے، ہم ترون کا لفظ آ گیا تھا نا، کاج بحثیاں کرتے ہیں، اب انہوں نے ماننا نہیں ہے. اور ان کا کیا جواب ہوگا اگر فرض کیا آسمان سے کتاب بھی اتر آتی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ یہی جواب ہوگا کہ یہ تو کھلا جادو ہے.
کھلا جادو ہے. یہ جو کھلا جادو ہے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہے نا اہل یہود نے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور بہت سارے معجزے پیچھے پڑھا ہے ہم نے سورہ مائدہ میں. یہ وہی مضمون ہے کہ یعنی جب بھی کوئی اس طرح کے معجزے آ جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بس سحر ہے، یہ جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے. اچھا، یہ جو اعتراض ہے کہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب آ جائے، یہ اہل کتاب نے بھی کیا ہے اللہ کے رسول سے. کہاں کیا ہے؟ سورہ نساء میں کیا ہے. یہ پیچھے پڑا ہے، میں ویسے اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد مشرکین مکہ نے بس یہی نہیں کہا کہ ہمیں آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دکھائی جائے، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ اترتی کتاب دکھائی ہے جس کو ہم دیکھیں اور کہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی سوالات اٹھائے ہیں، یعنی مختلف مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے. ایک یہ کہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی، ایک ہی وقت میں جملہ واحدہ میں کیوں نہیں نازل ہو جاتی. ایک یہ بھی کسی جگہ پہ اعتراض اٹھایا ہے قرآن مجید کا. ایک جگہ پہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ جو آسمان پہ جائیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور وہاں سے اپنے ساتھ جو ہے نا کتاب کیوں نہیں نازل ساتھ کر لاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے کے اعتراضات انہوں نے مختلف جگہوں کو مختلف پہلوؤں سے کیے ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایک پری ریٹن بک جو ہے نا آ جائے اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کریں اور دیکھیں کہ اور اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ اگر اس سٹیج پہ، کیونکہ بہتر جانتی ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگر اس سٹیج پہ کوئی کتاب اس طرح کی اتار بھی دی جائے تو بس یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. جب مانیں گے نہیں، کتاب اتار بھی دیں گے اس طرح کی، ان کی خواہش پوری کر بھی دیں تو یہ نہیں مانیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ اتر آئے. پہلا تو یہ کیا کہ کوئی کتاب اتر آئے، اب دوسرا یہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتہ اتر آئے. فرشتہ اترے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ یہ پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا قُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اگر ہم کوئی ایسا فرشتہ اتار دیتے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اگر ہم ایسا فرشتہ اتار بھی دیتے تو ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا، ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا اور اس کے بعد ان کو کوئی انتظار کا مرحلہ نہیں دیا جاتا، کوئی وقفہ نہ دیا جاتا، ان کا فیصلہ فوری چکا دیا جاتا. یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے. یعنی یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی خاص صفت کا حوالہ دیا ہے، ایک اسٹیبلش سننا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جب بھی لوگوں نے اس طرح کا تقاضا کیا اور اگر میں نے اس کو اتار بھی دیا تو اس کے بعد وہ جو قیامت کی گھڑی جو زمین پہ نازل ہوتی ہے، جو ابھی شاید کچھ سالوں بعد ہو، تو یہ فوری اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر اس کو نہیں مانتے تو فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کی مثال قرآن مجید نے بھی ایک جگہ دوسری جگہ پہ دی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی اتاری گئی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دی جائے، اور وہ نشانی اتری اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اچھا اب اس نشانی کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہونا ہے. اب اس نشانی کو آگے بڑھ کے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور جس دن نقصان پہنچا دیا اس دن ہی جو ہے نا تمہارے ساتھ دن تمہارے گنے جا چکے، یعنی کچھ ہی دنوں بعد تمہارا جو ہے نا معاملہ کر دیا جائے گا، تمہیں دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت کا حوالہ ہے کہ اگر تم جو ہے نا تمہارے سامنے اس طریقے سے یعنی کوئی نشانی آ جائے جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، جیسا کہ فرشتے کا کر رہے ہو، تو اس کے بعد پھر فیصلہ، وہ جو کیا فیصلہ دنیا کے اندر ہوتا ہے رسول کے آنے کے بعد، وہ پھر اس کے بعد فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، پھر انتظار نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. اس طرح کی مثال ہم پیچھے پڑھائے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا رکھی ہے بات کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو ہے نا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے پیچھے اگر اہل ایمان بھی جو ہے نا اگر اس طرح کا تقاضا کر بیٹھیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ سورہ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے، جو مائدہ اتاری جائے، تو ان کے لیے بھی دراصل بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. نہ یہ اہل ایمان کی بات کو مانا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، اور نہ ہی مخالفن کی بات کو مانا جاتا ہے کہ نشانی دکھاؤ. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ اس کی اپنی بہت حکمت، ایکسٹریم علم کے مطابق ایسے ہی یہی کافی ہوتا ہے. جی یہی سمجھنے کے لیے بہت ہوتا یعنی ہے. جو انسان جو ہے نا جو کچھ انسان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، خواہ وہ پرانے پیغمبر ہوں یا یہ والے پیغمبر ہوں،
اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا جو فیصلہ ہے وہ اس نے اپنی عقل سے فیصلہ طے کرنا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی جو فیکلٹی ہے اس کے ذریعے سے طے کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے جو انسان کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ تمہارے پاس جو عقل کی سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرو۔ رسولوں کے دور میں بھی اسی چیز کو چیلنج کیا ہے کہ اس کو استعمال کرو اور اس کے مطابق تم جو ہے نا یہاں تک پہنچو۔ یہی تو بات ہے، پیچھے پوری بات یہی پڑھ رہے ہیں کہ عقل کو استعمال کرو اور یہاں تک پہنچو، عقل کو استعمال کرو یہاں تک پہنچو، اس کنٹینٹ کو بس دیکھو اور اس کنٹینٹ کو دیکھو، اس کو اس سمجھو۔ کو نہیں دیکھو کہ یہ کنٹینٹ اچھا، انسان کیا کرتا ہے؟ اصل اس کا شرف یہی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ ہمیں حصی طور پہ چیز دکھائی جائے۔ یہ ہر دور میں جو ہے نا اس چیز کی خواہش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ جلد باز ہے، وہ چیزوں کو جلد بازی سے جو ہے نا وہ اس نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے جو نتیجہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر رویہ پازیٹو ہو تو آپ اس کو بھی پھر سحر مبین کہنا، اس کو بھی سحر مبین جو ہے نا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ خواہ رسولوں کا دور ہو، جس کی مثال میں آپ کے سامنے ابھی دی ہے، خواہ وہ اہل ایمان ہی کیوں نہ تقاضا کریں، یا جو ہے نا منکرین تقاضا کریں۔ اہل ایمان تقاضا کریں گے تو انہیں کہا جائے گا تمہارا بہت بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اگر مخالفین یعنی منکرین کفار جو ہے نا طلبہ کریں تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہاری جو ہے نا جو کل کو قیامت آنی ہے وہ آج آ جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ان معجزات کا کیا کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے برہان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میری طرف سے برہان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اتمام حجت کے پہلو سے میں دے رہا ہوں، یہ ان کے تقاضے سے نہیں دے رہا، میں اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پہ دے رہا ہوں۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ تاکہ وہ جو رسول ہیں وہ محفوظ رہیں، ان پہ وہ لوگ ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں جو نمایاں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے پتہ چلتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کیا یعنی لوگوں کی خواہش کے مطابق جو ہے نا معجزے اتارے گئے ہیں، ایسا قرآن مجید کسی جگہ پہ بھی نہیں کہتا۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوتا کہ خدا نہ خواستہ خود مطلب بہت یعنی بری بات ہے اس طرح بات کرتے ہوئے، توبہ نعوذ باللہ، کہ وہ مداری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہ ہے جی وہ یہ عام بادشاہوں سے بہت مختلف ہے، وہ ایسے ہی بہت بے نیاز قسم کا طاقتور بادشاہ ہے۔ ایسے ہی ایسے وہ اپنی بات کرتا ہے کہ یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، میں نے تم لوگوں کو کہا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی چیز ہے، اس کو بڑے بعض لوگوں نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ علامہ اقبال ہی کیوں نہ ہو، مولانا مودودی ہی کیوں نہ ہو، گاندھی صاحب ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ بات کریں گے تو کوئی ایکسٹرنل فورسز ہیں ہوتی ہیں جس میں وہ بعض کا دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن جب بھی بات کرتا ہے ایسا کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کوئی ایکسٹرنل فورسز ہیں جو ذرا تھوڑا دھیمی انداز سے بات کر لو، ذرا تھوڑی سی مصلحت کے ساتھ بات کر لو۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کلام قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے، اس سے کوئی اسے قطع نظر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کنسسٹنسی ہر جگہ جو ہے نا آپ کو یہ نظر آئے گی، اور وہ بڑے دھڑلے سے، بڑے جو ہے نا بادشاہت کے انداز میں شروع سے ڈے ون سے ایسے بات ہو رہی ہے۔ یہ لفظ کی تھوڑی سمجھ نہیں آئی، یہ ینظرون ہے، یہ انتظار کا ہے، کوئی پھر اس کے بعد یہ وہ لفظ اور یہ سیم ہے، وہ جو وہم منتظرون، یہ ہاں انتظار ہے نا، یعنی ایک نظر کے ایک عنصر جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنا بھی ہوتا ہے نا، اس کا معنی اچھا وہ بھی لفظ نظر ہے، نظر یعنی دیکھنا اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پہ موقع محل ہو تو اس کا معنی انتظار کا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ پھر جن سے ترجمہ کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں مہلت نہ ملے گی، یعنی پھر ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوری طور پہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ابھی جو بات کہی ہے اس کو پھر جو ہے نا ایک اور انداز سے بات کو آگے بڑھایا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا، اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتارا بھی تو ہم اس کو کسی رجل کی یعنی انسان کی صورت میں، مرد کی صورت میں اتارتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی یہ کہ انسانوں کے اندر انسان ہی جو ہے نا آتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے بینیفٹ لیں، یہی ہے نا، کوئی فائدہ اٹھائیں اس سے انسانوں کی طرف۔ لیکن اگر کوئی فرشتہ اتارا جاتا تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو کیسے دیکھتے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا مرحلہ کہ فرشتے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ فرشتہ بھی آتا تو وہ بھی انسان ہی کی شکل میں آتا۔ فرشتے جب بھی جو ہے نا انسانوں کے درمیان آئے ہیں تو انسانوں ہی کی شکل میں آئے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو فرشتہ جب بھی آتا تو انسانوں ہی کی شکل میں آتا، اور اگر وہ آ جاتا، فرشتہ آ جاتا اور انسان ہی کی شکل میں آتا، تو اس کے بعد یہ ایک اور امتحان میں پڑ جاتے، وَلَا لَبَثْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِثُونَ۔ یہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس شبے میں پڑے ہوئے؟ یہی پڑھے ہیں نا کہ ایک پیغمبر جو انسان ہے، بشر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیج دیا، اور یہ کیسے جو ہے نا اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچا سکتا ہے، یہ شبہ ہے نا اس وقت۔ اور اگر ہم فرشتے کو یعنی بھیج دیتے، ان کی خواہش کو پورا کر دیتے، تو وہ بھی انسانوں ہی کی شکل میں آتا۔ جب انسانوں کی شکل میں آتا
تو پھر یہ ایک دوسرے شبے میں پڑ جاتے. دوسرا شبہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو بھی نہ مانتے. کیوں نہ مانتے؟ وہ یہ کہتے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ آ گیا ہمارے درمیان، اب ہم اس کو کیسے مانیں. یعنی امتحان جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونے والا. یعنی وہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے اس کو انہوں نے فیس کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو نمایاں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت و ضلالت کا قانون. اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لبسنا اپنی طرف منسوب کر دیا ہے کہ میں ان کو شبے میں ڈال دیتا. تو یوں ہی یہ لفظ جب اس طرح کا فعل آتا ہے تو وہاں پہ فوری طور پہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عدالت و ضلالت کا قانون ہے. انسان کو آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، اور وہ جب ہم اس کو پھر ٹیسٹ سے گزارتے اور وہاں پہ پھر یہ اسی نتیجے پہ پہنچ جاتے جس نتیجے پہ اب ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، کسی فرشتے کو آنا چاہیے. فرشتہ آ جائے تو یہ کہیں گے کہ پھر بشر کیوں نہیں آیا، اور یہ کج بحثیاں جاری رہیں گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی، تمہارے آنے سے پہلے بھی جو ہے نا رسولوں کو کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا گیا. جو ابھی 2-3 آپ کے پہلو سامنے رکھے ہیں، یعنی اب مضامین شروع ہو گئے ہیں، اور مضامین شروع ہوئے ہیں، اور ابتدائیہ کے اندر جو سوالات کو چھوٹے تھے ان کا فوری طور پہ جواب دے دیا قرآن مجید نے. جب دیا ہے جواب، اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اور اس چیز نے آ لیا. حاقہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرا ڈال لینا، گھیراؤ کر لینا. اس چیز نے ان کا جو ہے نا گھیراؤ کر لیا جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا. سخروا منہ، جس چیز کا جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے آ کے ان کو گھیر لیا. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اور ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے آ کے ان کو گھیر لیا، اپنے قابو میں لے لیا. اور اس کی اگر مثالیں دیکھنا چاہتے ہو، قل سیروا فی الارض، کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو. ثم انظروا، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ کیف کان، یہ آ گیا نا، ثم انظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ پھر اس کے بعد ان جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. الیاس صاحب، یہ آپ نے پوچھا تھا نا کہ یہ ہم کیسے جو ہے نا دیکھیں کہ یہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ پیچھے تکذیب کا لفظ آیا تھا نا، میں نے کہا تھا فقط کذبوا بالحق، اور اس کے بعد جنوب کا لفظ آ گیا تھا، اور اس کے بعد آگے چل کے یہ بات واضح ہو گئی کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب مکذبین کا لفظ آ گیا ہے. یہ اس چیز نے واضح کر دیا کہ پیچھے جنوب کا جو لفظ آیا تھا وہ تکذیب کا معاملہ تھا. تو یہ کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ ان جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. عاقبت کا مطلب انجام کیا ہوا. اب یہاں پہ یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو، تو یہ کوئی روئے زمین، پوری کی پوری روئے زمین نہیں ہے. یہ وہی زمین ہے، وہی علاقے ہیں جو ان کی اپنی تہذیب کے حصے ہیں، جہاں پہ وہ خود سفر کرتے ہیں. یہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہ جو 11 نمبر آیا کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے، یہ آگے سورہ آراف کے اندر تمام واقعات بیان ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے بیان ہو جائیں گے. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ باقی علاقوں کے رسولوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، تو وہ یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ جو کہا گیا نا کہ اپنی زمین پہ چل پھر کے دیکھو، یعنی اپنے علاقوں میں چل پھر کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا جن کو وہ خود جانتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخی طور پہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے وہاں سے چیزیں اٹھائی جائیں گی، جو مشرکین مکہ بھی جانتے ہیں اور قرآن بھی ان کو پیش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی چیزیں اٹھائے گا جن کے لیے کہا گیا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یعنی وہی چیزیں وہاں پہ قرآن مجید اس کو اٹھائے گا. اس کے بعد کہا کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو زمینوں، یعنی ان سے پوچھو زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کل للہ، اور فوری طور پہ جواب بھی دے دو کہ یہ اللہ کا ہے. یہ پھر وہی بات ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جو دو فریقوں کے درمیان کامن چیز ہوتی ہے وہاں پہ چیزوں کو پھر پھیلایا نہیں جاتا، وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. اور اس کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر یہ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، وہ بھی یہی کہیں گے. اس لیے کہ اب ان سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی اس کا جواب دے لو، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے. تم خود ہی جواب دے دو، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ بات کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے، بات کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی کر رکھا ہے
اور لازمی کر رکھا ہے تو تم سب کو ضرور جمع کر کے رہے گا. کب جمع کر کے رہے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے. فہم لا یؤمنون، وہ کسی طور پہ بھی اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پہ بہت اہم آیا ہے، جس مقام پہ آئی ہے بہت اہم ہے. اس سے پہلے سب چیزوں کو سامنے رکھ لیں. توحید کا پہلو ہے، رسالت کا پہلو ہے، اور آخرت کا پہلو ہے. اور خاص طور پہ آخرت یہاں پہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور رسول کی ظاہر ہے دنونت وہ بھی سامنے رکھیں. تو جب یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکذبین چھٹ جائیں؟ اب کتب علی نفسہ الرحمہ جو ہے نا، اس کے درمیان اور پہلی سٹیٹمنٹ کے درمیان یہ چیزیں آپ نے خود جو ہے نا سمجھنا ہے، پہنچنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنے اوپر رحمت لازمی کر رکھی ہے، اب رحمت لازمی کر رکھی ہے تو مقدمین کو چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. اچھا، یہاں پہ رحمہ کا لفظ آ گیا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ بہت تھوڑے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر جو ہے نا لی ہیں، اور اس میں سے نمایاں ترین مقام یہ ہے نا، وہ یہ اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ خود کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے. ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ رحمت کی ہے. یعنی مرسیفل ہونا، مرسی کا جو تصور ہے وہ ہے. اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے حاشیے میں یہ استاد محترم نے جس طریقے سے اس کو لیا ہے وہ ہے 15 نمبر جو ہے نا، اگر حاشیہ دیکھیں تو اس کو میں وہی پڑھ دیتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے. یعنی صفت رحمت سے کمال درجہ متصف ہے. یعنی کمال درجہ متصف ہے، یعنی رحمت کا جو بھی پہلو آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے، اس لفظ کا معنی وہ ان تمام کی تمام جو تصور جو آ سکتا ہے وہ اس رحمت کے اندر پایا جاتا ہے. لہٰذا اپنی اس صفت کے تقاضے بھی لازماً پورے کرے گا. یعنی اب تقاضا کیا ہے کہ عدل کے ساتھ بھی کام لے گا. یعنی اس صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو یعنی نمٹائے گا. تو رحمت جو ہے اس کے اندر عدل لازمی ہے، بڑا ضروری ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحیم کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، تو بعض کا تصور آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں. نہیں، ہرگز نہیں. یہاں پہ جس جگہ پہ آیا ہے اس کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں، نظم میں دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر عدل لازمی ہے. کیونکہ پیچھے بات جو کہی گئی ہے مکذبین کی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو وہ قیامت لا کے رہے گا. اور اس کا جب قیامت لا کے رہے گا تو لازمی ہے کہ وہ جو اس کی رحمت ہے کہ پھر مکذبین کو وہ سزا بھی دے گا، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس کا ریوارڈ بھی کرے گا. آخرت رحمت کا تقاضا ہے. ٹھیک، اس کے رحمت کا تقاضا ہے، نتیجہ ہے، لازمی ہے کہ آخرت کا ظہور ہو. یعنی یہ جو ایتھیزم کے اندر ایک بہت بڑا تصور پایا جاتا ہے، بہت بڑا تصور پایا جاتا ہے ایتھیسٹ لوگوں کو پڑھنے کا، سننے کا، اگر آپ کو موقع ملا ہو تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی خدا ہے تو یہ قتل و غارت کیوں ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو اس کا جواب اگر الہامی کتابوں میں پڑھیں تو وہ بیسیکلی وہ ایتھیزم جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ جسٹس فوری ہو، دنیا کے اندر ہو. خدا ہے تو فوری طور پہ اس کی جسٹس جو ہے نا ہونی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کی رحمت اس نے لازمی طور پہ اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو مہلت دے، انسانوں کو مہلت دے، اور مہلت دینے کے بعد قیامت برپا کرے. اور وہاں پہ وہ کامل انصاف جو ہے نا، جو دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں پہ اس کا ظہور ہو جائے. دنیا جو ہے وہ امتحان کے لحاظ سے بنی ہے، دنیا عدل کے لحاظ سے نہیں بنی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر عدل سے لحاظ سے بنی ہوتی تو ہم ادارے کیوں بنا رہے ہوتے، ہم عدالتیں کیوں بنا رہے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہتمام ہم خود کر رہے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے عدل کوئی نہ کوئی قائم رہے سوسائٹیز کے اندر. تو عدل کے طور پہ یہ پوری کائنات نہیں بنی. یہ بنی ہے تو کس لیے بنی ہے؟ یہ امتحان کے لحاظ سے بنی ہے. اور امتحان کے لحاظ سے بنی ہے تو پھر یہ امتحان میں یہ چیزیں گوارا کی جائیں گی. جب گوارا کی جائیں گی تو پھر اس کا جو اصل جسٹس ہے، جو اپنے کامل ظہور کے ساتھ ہوگی، وہ قیامت والے دن ہوگی.
اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. یہ تصور جو ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ جو قرآن جس چیز کو پیش کر رہا ہے اس کو تو سمجھا جائے. اللہ نے جب یہ پوری کائنات بنائی ہے تو ایک اس کے بارے میں ایک پورے کا پورا جو سسٹم ہے کہ میں نے اس کو کیسے چلانا ہے، اس نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے. جب بتا دیا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنی چیزیں اس کے اوپر امپوز کر دینی چاہیے. یہ بات ہے جس کو یعنی یہاں پہ رہنا چاہیے. آگے سورہ اعراف آئے گا، وہاں پہ بھی ایک بڑی اہم فریز آتی ہے، رحمتی وسیعت کل شیء، کہ میری رحمت کائنات کی ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ایسے آج کل مجھے بھی خود بھی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہر جگہ ہر جگہ ظاہر ہے کہ تو یہ ظلم دیکھ کر انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی خاموش بیٹھا یہ ہوا ہے. خاموش. تو اس سے لگتا ہے کہ ہم اصل میں پھر اس کو آخرت کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں آج ابھی کیا پڑا ہے، یعنی ایون توحید کا تصور بھی دھندلا جاتا ہے. توحید بھی اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہتی اگر آخرت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں یعنی قیامت برپا ہونا اور توحید پہ کھڑے ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. خدا کا تصور قائم نہیں رہتا جب آخرت نہ ہو. تو اس دنیا کے لیے لازمی ہے کہ آخرت وجود پذیر ہو. اگر ہوگی آخرت وجود پذیر ہوگی تو خدا کا تصور بھی اپنی جگہ جو ہے نا پوری پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے، موجود آتا ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کہا ہے کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ. میں جب الی کا لفظ آ جاتا ہے نا اس طرح جمع کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہانکنا، تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، گریجولی وہ قیامت ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ایک کر کے، دو دو کر کے لوگ جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں، قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد دعوتاً کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے، اللہ کی رحمت سے خود وہ دور ہو گئے ہیں. یہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت سے لوگوں کو دور نہیں کیا، لوگوں نے خود جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. خسروا انفسہم کا لفظ آ گیا. یہاں پھر ہدایت و ضلالت کا قانون ہے اور ابتلا یعنی آزمائش کا قانون ہے کہ انسانوں کے سامنے چیز آئی اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ خسارے میں چلے گئے. خسارے میں چلے گئے یعنی اب آگے چل کے جب اس کو مزید قرآن کھولے گا، یہ ان کی بے بسی کی حالت ہے قیامت والے دن جس میں وہ ہوں گے. اس کے لیے لفظ یہاں پہ خسارے کا لفظ جو لایا گیا ہے، فہم لا یؤمنون. اور جس جگہ پہ یہ پہنچ گئے ہیں، یعنی ابھی جس جگہ یہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن جو ہے نا ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے. کوئی اور سوال ہو یعنی آج کے حوالے سے آن لائن دوست بھی آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو، یہ جو خسیر کا لفظ آیا ہے اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ ظلموں کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف شیڈز ہیں جس کو یہاں پہ اس طریقے سے یہ بیان ہوتے ہیں. اور وہی لوگ ظاہر ہے کہ اس سے رہ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو خود یعنی اس چیز میں ڈال دیتے ہیں. ایک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آیا، پیچھے رہ گیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. وہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا اور وجعلنا النہار وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکنہم بذنوبہم. یہاں پہ ارسلنا کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے پہلے ہے ما لم نمکن لکم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. یعنی اب یہاں پہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی سنت کا کوئی معاملہ ہے. انسان جب محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی ان کو معاشی طور پہ ترقی ملتی ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ مسلمان ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ غیر مسلم ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ رسول کی تکذیب کر دیتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کا جو سنت ہے اس کا یہ پہلو ہے جو چیز سامنے رہنی چاہیے. بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں جو ہے نا ملتا، ہم تو اللہ کی چہتی یعنی امت ہیں. تو یہ اللہ کے قانون جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو اللہ کے قانون ہے وہ اپنے قوانین میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے. اپنے قوانین، خواہ وہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہو، خواہ وہ جو ہے نا لوگوں کو معاشی طور پہ ترقی دینے کا قانون ہو، یہ قوانین ہیں. جو قانون اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیے ہیں، انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کو نہ توڑیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں خوش فہمی کا شکار نہ ہوں.
کہ ہم چہیتی امت ہیں. یہ چہیتی امت کیا کہ ہم خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا. یہ جو قوانین ہے جی جی یہ تو اس نے پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ پورے معاشروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ایسے انڈیویجول کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. قوموں کی بات ہو رہی ہے. پھر دعاؤں سے بھی یہ چینج نہیں ہوں گے. نہیں، کچھ چیزیں کنڈیشنل رکھی ہیں کہ لوگ مانگیں گے تو پھر میں دوں گا. کچھ چیزیں جو ہے نا قانونوں کے ساتھ جوڑی ہیں، قانون کے ساتھ جوڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قانون کے ساتھ جوڑی ہیں اور قانون کو ہمیشہ پیروی کی جائے گی. کچھ چیزیں ہیں جو کنڈیشنل رکھی ہیں، خواہ انفرادی طور پہ ہوں یا قومی طور پہ ہوں، کہ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے گا. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمان جو ہے نا اگر اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہیں، ایون مشرکین یعنی حضرت کیا نام تھا، یونس علیہ السلام کی قوم، آخری وقت انہوں نے توبہ کی ہے تو کنڈیشنل ہو گئی نا بات. کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ جو ہے نا بحثیت مجموعی، اور اس کے بعد جسٹس سے کام لیں اور شریعت پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کچھ نوازے گی. لیکن بہت. اگر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ترقی دے دو جی مسلمان قوم کو، جی جی تو یہ تو اس کے لیے تو وہ جو قوانین ہے وہ تو ہم نے اپلائی نہیں کیے. اچھا، میں ایسے آج کل پچھلے دنوں میں جو دعا ہے نا، جو ہمارے قنوت نازلہ کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، پچھلے دنوں میں اس کو دیکھ رہا تھا، اسپیشلی ظاہر ہے کہ آج کل فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے. اگر اس دعا کے اندر بھی دیکھیں تو یہ مضمون یہی ہے، اجتماعی توبہ ہے پہلے. یعنی جب مخالفین کے خلاف جو ہے نا بد دعائیں کی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان احادیث کو دیکھیں تو سب سے پہلے اجتماعی دعا ہے. صحیح. اس میں یعنی کیا کہ مطلب یہی کہ ہمارے جو ہے نا گناہوں کو بخش دے، ہمیں جو ہے نا اس چیز کی ہدایت دے کہ جو ہے نا ہم تیرے جو ہے نا حکموں پہ عمل پیرا ہوں. تو یہ جو توبہ اور ہدایت پہ عمل پیرا ہونا ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. اس کو ہم نے ویسے ہی لفاظ سمجھ لیا ہے. یعنی پہلے اپنی کمٹمنٹ کو ادا کریں. غزوہ احد میں کیا ہوا ہے؟ کمٹمنٹ تھی، اور جس سے جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے مسلمان، تو لازمی طور سے اسے گزرنا پڑتا ہے، بے شک ان کے درمیان رسول ہی کیوں نہ ہو. پہلا اپنا ذمہ داری ادا کریں، اس کے بعد جو ہے نا وہ توکل اس کے بعد آتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ٹوٹے اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ خود خود ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. چلیں جی.